हुजूर का नूरुल ऐन ज़ाते हक बारी ताला का मज़हर है। नूर वाली आयात कौन सी हैं और इन आयतों के ज़रिए हम किस तरह अपने जिस्मों को पाक कर सकते हैं, किस तरह जादू जैसी क़ुव्वतों से निजात पा सकते हैं और बिखरी हुई मनफी तवानाइयाँ कि जो मुतासिर करती हैं हमारे वजूद और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम शे को। आज हम जानेंगे इस तमाम बीमारियों से छुटकारा सिर्फ कुरान पाक की दो आयत के जिन्हें नूर वाली आयत कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के लश्कर में शामिल हैं और वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, रूहानियत की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और बिलख़ुसूस वो आमाल कि जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे हैं, उनकी इजाज़तों के लिए जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग कि जो अपने मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, चाहे जिस्मानी अमराज़ ने उनको घेरा हुआ है, चाहे रूहानी बीमारियों से उनकी कमर टूट चुकी है और वो चाहते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको उनके मसाइल का हल मिले। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबू लुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीक़ शाज़लिया में एक बार फिर अपने ऑफ़िशियली यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली में सफ़ीना निजातुल मसाइल सीज़न 3 के एपिसोड 2 में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हुज़ूर का नूरुल ऐन ज़ाते हक बारी ताला का मज़हर है और जो इस नूर से जुड़ जाता है वो अबद से महबूब का मकाम पा लेता है। हुज़ूर की ज़ात मरकज़ कायनात और तमाम अनवार इसरार की एक कुंजी है कि जिसके बग़ैर कोई भी शे खुल नहीं सकती, कोई दरवाज़ा खुल नहीं सकता। जब तक आप हुज़ूर की ज़ात से नहीं जुड़ते, उस वक़्त तक आप नामुकम्मल रहते हो। जब तक आप अपने आप को उस ज़ात में गुम नहीं कर लेते, उस वक़्त तक आप नामुकम्मल रहते हो। यकीनन अहले सलासिल की तालीमात और उनकी तरबियतों का सिलसिला कि जिसकी बुनियाद के सबसे पहले अपने जिस्म की इस्लाह, अपने वजूद की इस्लाह और उस इस्लाह के बाद आपकी रग़बत, आपकी तबीयत, आपकी कैफ़ियत और आपके अंदर हुज़ूर की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत को इस तरह डाला जाए कि वो मरते दम तक आपके क़ल्ब में जारी व सारी रहे। ये अहले सलासिल का तरीक़ा रहा है। क्योंकि जिनके दिलों में अहले बैत और नबी की मोहब्बत नहीं, तो उसके दिलों में कुछ भी नहीं। वो सिर्फ़ वीरान, एक बंजर, एक खंडरात से बढ़कर कुछ नहीं। यकीनन हम समझते हैं कि हम पर जो आज़माइश है, हम पर जो मामलात हैं, हो सकता है ये किसी के शर की वजह से हो, किसी की शरारत की वजह से हो, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने आसेब मुसल्लत कर दिया,
کسی نے ہم پہ نظر ڈال دی یا اس کی وجہ سے ہم معاملات میں گرفتار ہو گئے. لیکن اس کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ کم از کم آپ اس زاویے سے نہیں بلکہ اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ جو آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آپ پر بندشیں لگیں، آپ کی اعمال کی وجہ سے آپ پر مشکلات آئیں، آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ تکلیف کا حصہ بنے. اب اعمال سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے عمل ہی برے ہیں، بلکہ آپ کے اعمال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا طرز زندگی ہے. میں ان اعمال کی بات کر رہا ہوں کہ جس کا تعلق آپ کا اپنے ہی گھرانے، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے جس کا تعلق ہے. ہم پر آزمائش، ہم پر مصیبت اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے. ہم پر مسائل اور پریشانیاں اور اس زندگی کا دائرہ تنگ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے. جبکہ یہ معاملات جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. جادو کے معاملات میں اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ شہادت کا ایک درجہ ہے، لیکن اس آزمائش میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو یہ شہادت نہیں ہے. اسی لیے اولیاء کاملین ہمارے پیران الزام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کی اصلاح اس کے گھر سے کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو اندر سے باہر نکالتے ہیں. کہ ہم پر جو آزمائش، ہم پر جو مصیبت، ہم پر جو تکلیف یا ہم پر ہمارے رزق کا تنگ ہونا، پریشان ہونا، کاروبار میں نقصان ہونا، یہ ضروری نہیں کہ کسی شر کی وجہ سے ہو، کسی کی شرارت کی وجہ سے ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی غصے میں یا کبھی ایسے ہی موڈ آف ہوا کہ ہم نے کبھی ماں کو اونچی آواز میں بات کر دیا یا جھڑک دیا، یا ہم نے ان کو کچھ کھانا پکایا، ہم نے ان کی دل آزاری کر دی، ہم نے ان کا دل توڑ دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جبکہ بڑی پہاڑ کے مانند ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پر آزمائش آتی ہے، ہم اس کو درگزر کر کے نکل جاتے ہیں. اس وجہ سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ تمہاری رزق میں فراوانی ہو اور تمہاری عمر سلامتی کے ساتھ طویل ہو، لمبی عمر پاؤ، تو تمہیں چاہیے صلہ رحمی سے اپنے خیرانے کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آؤ. اب اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں کہ ہم پر جو مصیبت آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے کہ انسان پر جو اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے، آزمائش جو نازل ہوتی ہے، وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی میں سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ حسن سلوک اور صلہ رحمی. یعنی کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، درگزر کرنا. اگر کوئی شخص تمہیں نقصان بھی پہنچائے اور تمہیں نقصان پہنچا بھی ہے، تمہیں سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دو، اپنے بہن بھائیوں کو درگزر کر دو ان کے گناہوں کو یا ان کے ان اعمال کو کہ انہوں نے تم پہ تکلیف پہنچائی. دیکھو کیسے رزق میں برکت ہونے شروع ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے نہیں پہنچایا، اس پہ الزام تھا، آپ نے اس کے ساتھ غلط کیا. اس نے اگر کرا بھی، نقصان بھی پہنچایا، تمہیں تکلیف بھی دی، تمہیں پریشان بھی کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے اس کو درگزر کر کے اس کے ساتھ اچھا صلہ کیا، تو یقین جانو رزق کی بارش ایسے تمہارے گھر پر ہوگی، تو ایسے بندشیں ٹوٹیں گی کہ تمہارا ذہن و گمان میں نہیں ہوگا. جو کسی وظائف سے، کسی وظیفے سے اتنی برکت نہیں ہوگی جتنی برکت تمہارے صرف اور صرف اس چھوٹے سے عمل سے ہوگی. میں آپ لوگوں کو ایک دوسرے رخ کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اور دوسرے رخ کی طرف لے جا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ساری زندگی اپنے علاج کراتے رہیں جادو کا، جادو ہوگا تو ختم ہوگا نا.
لیکن وہ نیگیٹیوٹی جو پیدا ہوئی ہے آپ کے اپنی سوچ کی وجہ سے، آپ کے اپنے دماغ میں بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا انتقام کی وجہ سے، یا آپ نے دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا جانے انجانے میں آپ سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں کہ جس سے آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، آپ کے بیوی بچوں کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے پڑوسیوں کی تکلیف پہنچی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کی ذات سے اگر پڑوس بھی تنگ ہے تو یقین جانو آپ کے اوپر رزق تنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں پڑوسی کی بات کر رہا ہوں، ایک آپ کے ہمسائے کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی جو آپ کے برابر میں رہتے ہیں، کہ جن کا آپ کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن رشتہ ایسا ہمارے دین میں ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسائے کے جب ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، صحابی رسول کو ان کی فضائل بتایا کرتے تھے، ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے، تو صحابی یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمسائے کو اپنے وراثت میں شامل نہ کر دیں۔ ان کو یہ گمان گزرنے لگا تھا کہ مطلب اتنے حقوق آپ نے بتائے تھے کہ تمہارے ہمسائے کے کتنے حقوق ہیں، کہ جب آپ نے حقوق بتانے شروع کیے تو صحابی کو لگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری وراثت میں بھی شامل نہ ہو جائیں کہیں، تو کتنے حقوق ہوں گے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی وجہیں کہ جن کی وجہ سے ہم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، یقیناً ان سب کی نجات کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ان کو تھام دیتا ہے، اور خاص کر ان لوگوں کو کہ جو گناہوں کے دلدل میں دھسے رہتے ہیں، وہ صرف انتظار کرتا ہے کہ یہ صرف ہلکا سا جنبش کریں اور میری طرف دیکھیں اور میں انہیں تھام لوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ رب العزت نے خود آپ کو جو تحفہ عطا کیا، ایک تو 5 وقت کی نماز جو ہمیں تحفے میں ملی، اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن رسول بما انزل الیہ ربی والمؤمنون، یہ آیتیں، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تحفہ دیا اور کہا کہ یہ اللہ نے تمہاری طرف تحفہ بھیجا ہے کہ اس سے پہلے اگر کسی امت پہ اتر جاتا تو کوئی گناہ گار نہ ہوتا۔ ان آیتوں کو نور والی آیت کہا جاتا ہے۔ ان آیتوں کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت اس شخص پر کہ جو بغیر سوئے سورہ توبہ کی آخری 2 آیت پڑھے بغیر سو جائے، اس پہ تعجب ہے۔ تو صوفیہ اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر جادو ذرہ برابر بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، یہاں تک کہ جب بندہ پڑھ کے سوتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے تو وہ گویا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت اس آیتوں کی برکت سے، اس نور والی آیتوں کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو اسی وقت فرشتوں کو حکم دیتا ہے اللہ رب العزت کہ اس کو مٹا دو، ختم کر دو اور اس کو نیکیوں میں بدل دو۔ یہ صرف اور صرف اس آیتوں کی برکت ہے۔ اس کو نور والی آیتیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے والے کے گرد نور کا ایک دائرہ بنا لیتا ہے، اور پھر یہی دائرہ نور کا جب پڑھتا رہتا ہے، کثرت کرتا رہتا ہے، تو یہی نور اس کے جسم کے اندر موجود ہوتا رہتا ہے، داخل ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہی نور اس کے اندر پورے طریقے سے پورے وجود میں پھیل جاتا ہے۔ آج میں اس نور والی آیتوں کے عمل کا طریقہ سمجھاؤں گا، اس کی زکوٰۃ کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کی اہمیت اور حقیقت تو اتنی ہے کہ عام لوگ اگر اس کو صرف ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کافی ہے، جبکہ آپ پڑھتے ہیں
اور خاص کر اس وقت پڑھ لیں گے جب آپ بستر پر ہوتے ہو تو کمال ہے یہ آیت۔ یعنی کہ جو شخص اپنی عادت بناتا ہے سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے کا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ وقت نزا پر لازمی اس کی زبان سے یہ آیتیں جاری ہوتی ہیں، اور کچھ کلمات پڑھے جائیں نہ جائیں لیکن یہ آیتیں بالکل صاف و شفاف پڑھتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی آزمائش کے، کہ جس کا معمول دنیا کی زندگی میں ہوگا، اور وہی وقت نزا اس کے آخری وقت میں جو اس کی زبان سے ورد جاری ہوگا نا، وہ انہی نور والی آیتوں کا ہوگا۔ اس میں 3 ربنا ہے، اور تینوں ربنا اس کے اپنے عروج پر کمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں اپنے۔ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بندہ ربنا کہتا ہے، جب اپنے رب کو پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ ربنا، تو رب اس کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا، بول کیا مانگتا ہے، فوراً رب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اسے تھام لیتا ہے۔ ابھی صرف اس نے ربنا ہی کہا کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں اہل دل اس لفظ کو خالی ایک پکار نہیں، بلکہ یہ خود ایک علم روحانیت اور ایک معرفت کا پورا ایک سمندر ہے صرف اس لفظ ربنا میں۔ ہم تو خالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے میرے رب، اور اس ربنا میں اتنی شیریں اور اتنی لطافت موجود ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، کہ رب بنا، اے میرے رب، ایک پکار، اور وہ پکار کہ جو علم روحانیت میں ایک پورے معرفت کے سمندر کے مانند ہے، کہ جس کی نظر میں ہر ایک حجاب اٹھاتا ہے اور بندے کا اس کے رب سے رشتہ بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یعنی کہ عبد اور معبود، اس کے درمیان جتنے بھی حجابات ہیں، وہ ربنا اس کا کوڈ ہے، اور ربنا جب انسان کہتا ہے تو وہ حجاب بھی سے ہٹ جاتا ہے، صرف عبد اور معبود ہی رہ جاتے ہیں۔ اس میں پہلے ربنا کیا ہے کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، یعنی کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اب بندہ یہاں سلنڈر کر رہا ہے، اب دیکھو ایک جگہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور انسان کے اوپر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سمجھنا میرے بات، انسان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے، تو وہ فوری ہتھیار ڈالتا ہے، کہتا ہے میرے رب مجھے پکڑنا نہیں۔ کیا؟ ربنا لا تواخذنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں پکڑنا نہ، بلکہ ہم پہ رحم کرنا۔ ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے، ایک شخص بندہ ایک چوری کرتا ہے، تو پولیس والے کا کیا کام ہے کہ اس کو پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالنا، اس کو سزا دینا۔ اب یہاں پہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے مالک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے پکڑنا نہیں۔ یہ ایک ربنا ہے۔ اور دوسرا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یعنی کہ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
کہ جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، وہ بوجھ کیا ہے؟ کہ جو ہم سے پہلے کے لوگ گزرے ان پر جو بوجھ ڈالا تھا وہ ہم پہ نہ ڈالنا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ آیتیں اس سے پہلے امتوں پر اتار دی جاتی تو شاید کوئی عاصی نہ ہوتا، کوئی گناہ گار نہ ہوتا۔ یعنی کہ وہ بوجھ کہ جب ان سے خطا سرزد ہوتی تھی، ان سے گناہ سرزد ہوتے تھے، تو اس کا حساب کتاب دنیا میں ہی پورا ہو جایا کرتا تھا، یعنی کہ اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیا جاتا تھا، کوئی بوجھ میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ پورا ہو جائے اور وہ اس سے پاک ہو، پھر وہ اپنے پاس بلائے۔ اور یہاں کیا ہے اس امت کے لیے آسانیاں؟ کہ اگر گناہ کر بھی لیا تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، تمہارا رب کریم ہے، اور تم پر یہ جو کرم ہوا ہے نا، یہ حضور کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تم پر اللہ اتنا جو مہربان ہے نا، اتنا رحیم ہے نا، اس امت پہ بالخصوص، وہ صرف حضور کی ذات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے محبوب اس روئے زمین پر موجود ہے۔ اسی لیے اس روئے زمین پر چاہے کتنے ہی گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں، کوئی عذاب نہیں آئے گا، صرف حضور کی وجہ سے۔ اس دوسرے ربانہ میں کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کی وجہ سے ہماری گرفت ہوئی تھی، ہم پکڑے گئے، تو ہم پر رحم کرنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم کو بخش دینا۔ تیسرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کی طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں غلبہ عطا فرما، کس پر؟ کافروں کی قوم پر۔ اب میں اسی آیت کے ترجمے کو، اسی آیت کو آخری ٹکڑے پر اگر میں آپ کو ایک دوسرے رخ اور دوسرے پہلو سے سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی، یعنی کہ ایک عملیات کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں آپ کا سامنا یا تو شیاطین سے ہوتا ہے، یا جادوگروں سے ہوتا ہے، یا آپ کے دشمنوں سے ہوتا ہے، چوتھا کوئی نہیں ہے جسے آپ کا سامنا ہو۔ اور جو شخص سورہ بقرہ کی ان نور والی آیتوں کا عمل کر لیتا ہے، یہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، اپنے معمول میں رکھتا ہے، تو اس جادوگر پر اس عامل کا غلبہ ہوتا ہے۔ کہ جو جادوگر ہوتے ہیں، جو کالے علم کرنے والے ہوتے ہیں، جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے اس شخص کے اوپر جو شخص ان آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اپنے آیتوں کو اپنا پڑھتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس آیت سے جادو سے محفوظ، اپنے دشمنوں سے محفوظ، جادوگروں سے محفوظ، تمام شرعی قوتوں سے محفوظ، کیونکہ اس آیت کے اندر صرف اور صرف اقرار ہی اقرار ہے، صرف قبول ہی قبول ہے، کہ یقین ہی یقین ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا اور اپنی رب کی ذات کو آگے لے آیا کہ تو ہی مالک ہے۔ کیا؟ کہ انتا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ نور والی آیتیں ہیں جو سنہری نور کے مانند ہے۔
اور ان آیتوں کا باقاعدہ طور پہ طریقہ کار بزرگان دین اولیاء کاملین فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، عملیات کی دنیا میں وہ سلطان کی حیثیت سے پکارا جاتا ہے. کہ جس طرح آیت قطب اور آیت قطب شمالی اور قطب جنوبی ہے نا، اسی طریقے سے یہ نور والی آیتیں ہیں جو تمام آیتوں کو اپنے نور کے دائرے میں لے لیتی ہیں. یہ آیتیں بڑی کمال کی آیتیں ہیں، خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جو حرارت میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور ان سے میں چاہوں گا کہ اگر موقع لگے، زندگی وفا کرے، تو اس کا چلہ ضرور کرنا، سورہ توبہ کی آخری دو آیت کا. اس کو 40 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھو، اور جب آپ کو اس کو چلہ کرنے کا ہو تو 360 مرتبہ روزانہ اس کو 360 دن تک کر لو، یعنی کہ پورا سال کر لو اس کو چلہ. اس میں پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص 360 مرتبہ روزانہ اس کو 360 دن تک پڑھ لیتا ہے، وہ اس کا ایک پورا نصاب ادا کر لیتا ہے. رزق میں برکت، آل میں برکت، اولاد میں برکت، خاندان میں برکت، عزت و جاہ، روب و دبدبہ، نصرت، فتح، کامیابی، تسخیر کرنا، مسخر ہونا ہر شے. یہ تمام کی تمام خصوصیت اللہ رب العزت نے اس نور والی آیتوں میں رکھی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو سزا دینا ہو تو یہ آیت ہے، اگر آپ نے حفاظت کے لیے دینا ہے یہ آیت ہے، اگر آپ نے برکت کے لیے دینا ہے یہ آیت ہے. آپ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک آپ کے پورے انگ انگ میں نور بھر جاتا ہے ان آیتوں کی برکت سے، جو شخص اس کا صاحب نصاب ہو جاتا ہے. 360 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کو، اس کے نصاب ادا کرنے کے لیے؟ 360 مرتبہ، 360 دن تک. صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ جائے گی، اس کے بعد پھر یہ آمنہ رسول پڑھا جائے گا. ایک تو ہو گیا یہ. دوسرا اس کا طریقہ عام لوگوں کے لیے کہ اس کو 11 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں. اچھا اتنا بھی نہیں رکھ سکتے تو ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. یہ تو پڑھ سکتے ہو نا. اور جادو کے خاتمے کے لیے، آسیب کے خاتمے کے لیے، مصائب کے خاتمے کے لیے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 40 مرتبہ پڑھنا اور پانی دم کر کے رکھ کے اپنے مریضوں کو پلانا، کامل شفا ہے. اور وہ پانی پلانا بھی اور گھر میں چھڑکنا بھی. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کے آخری رکوع یعنی کہ نور والی آیت کے اگر پانی دم کر کے چھڑکا جائے تو اس گھر سے شیاطین دافع ہو جاتے ہیں، جنات نکل کے بھاگ جاتے ہیں، نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اور خاص کر اپنے بچوں کو ضرور یہ دو آیتیں حفظ کراؤ. ہمارے خاندان قادریہ میں ان دو آیتوں پر بڑا زور دیا جاتا ہے، بڑا زور دیا جاتا ہے. اور باقاعدہ طور پر جو شخص ان سورہ نور والی آیتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے وہ ہر شر سے محفوظ رہتا ہے، ہر ناگانی آفت سے محفوظ رہتا ہے، سفر کی آزمائشوں سے محفوظ رہتا ہے، ہر خطرات سے محفوظ رہتا ہے. جنگل میں بھٹک جاؤ، بیاباں میں بھٹک جاؤ، صحرا میں بھٹک جاؤ، اس نور والی آیت کو پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو اس کے نور سے تمہیں کیسے رستے دکھائی دیتے ہیں. اس لیے اس کو کہتے ہیں نور والی آیت ہے کہ یہ انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتی ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے، لیکن میں نے آپ کو آسان آسان طریقے بتائیں. 40 مرتبہ روزانہ 40 روز تک پڑھ لیں، 360 مرتبہ روزانہ 360 دن تک پڑھ لیں. اس کو 900 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے 40 روز تک. اس کو 1100 مرتبہ بھی روز پڑھا جاتا ہے 40 دن تک. اس آیت کو 110 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے.
لیکن سب سے آسان 40 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، یا ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ جتنا آپ کو آسانی ہو اتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیں۔ میں اتنے طریقہ کار جو سمجھا رہا ہوں وہ صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ کوئی 70-80 سال کے بوڑھے بھی ہیں، کوئی بیمار بھی ہیں، کوئی صحت مند بھی ہیں، کوئی جوان بھی ہیں، تو سب کے لیے طریقے ہونے چاہیے۔ لیکن میری بہنیں جو اس کا عمل کرنا چاہیں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے، لیکن اپنے شرعی دنوں میں وہ پڑھیں گی نہیں۔ جب وہ دن گزر جائیں گے اس کے بعد پڑھنا شروع کریں گی اور اپنے دنوں کو، اپنی تعداد کو مکمل کر لیں گی۔ میری طرف سے میرے چاہنے والوں کو اس نور والی آیتوں کا باقاعدہ طور پہ اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو، اپنے معاملات کو قبول فرمائے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ سیزن 3 چل رہا ہے، آج ایپیسوڈ 2 ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com، آپ وہاں جا کے ہمارا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کی اسکرین پر بھی نمبر موجود ہے، آپ اپنے نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اجازت لے سکتے ہیں۔ ہماری زیر نگرانی آپ اپنے اعمال کو مکمل کر سکتے ہیں۔ باقی رجب کے مہینے کی آمد ہے کہ اب رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، وہ حرمت والے مہینے، وہ عظمت والے مہینے کہ جس کی بڑی برکتیں ہیں، کہ جنہیں ہم اسلامی مہینوں میں رجب، شعبان اور رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً ہم ہر سال آپ سے جڑے رہتے ہیں رجب، شعبان اور رمضان میں، کہ جس میں ہم اعمال کرواتے ہیں، تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب اس کی تیاری شروع ہو رہی ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ رجب سے اپنے خاص ایپیسوڈ شروع کریں گے، خاص سیزن شروع کریں گے، کہ جس میں آپ کی رہنمائی اور آپ کے لیے بہت کچھ اس میں موجود ہوگا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔